अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन विद न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, हम लोग मदीना के लिए निकल पड़े हैं और ये मस्जिद आयशा है। हम लोगों ने रात जो है हरम में ही गुजारी थी, क्योंकि हम लोगों ने हतीम में नवाफिल अदा करने थे और उसके लिए औरतों की टाइमिंग जो है सुबह की होती है, तो उसके लिए हमें रात वहाँ ही गुजारना पड़ी। घर आके होटल में आके, सॉरी घर तो नहीं था, होटल में आके हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि रात गुजारने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे। रेस्ट किया और फिर हम लोग मदीना के लिए रवाना हो गए और ये हमारा सफ़र मदीना शुरू हो चुका है। मदीना का सफ़र जब शुरू होता है तो एक अलग ही फीलिंग होती है। इंसान अपने प्यारे नबी से मिलने के लिए इतना खुश होता है कि आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। मदीने जाते हुए हर चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही थी और रास्ते में इतनी खूबसूरत जगहें थी कि दिल कर रहा था कि वहाँ पे हम लोग रुक जाएं, बट हमारे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि हमने रास्ते में मैदान बदर भी देखना था। खैर, यहाँ पे बहुत खूबसूरत वादियाँ आ रही थी, पहाड़ थे, ग्रीनरी थी, शीप्स आती थी, कैमल्स थे, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। सारे ये जो वैलीज आ रही थी इन सबको, और मैं ख़ुद बहुत इंजॉय कर रही थी। मुझे पाकिस्तान की फ़ीलिंग आ रही थी। सऊदीया जाके वैसे भी आपको ऐसे लगता है कि आप अपने मुल्क में आ गए हैं, एक अलग ही फीलिंग होती है। मुझे तो पाकिस्तान की जैसे ही फीलिंग आती है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी, क्योंकि हम अल्लाह के घर में जाते हैं, हम प्यारे नबी के घर में जाते हैं, तो बहुत खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सुकून होता है, खुशी होती है, इत्मीनान होता है। खैर, आप लोग व्यूज़ देखें, कितने अच्छे अच्छे व्यू हैं। हतीम बार बार आगे आ रहा था और उसने गाड़ी के दरमियान में जो जगह होती है वहाँ पे अपनी सीट बनाई हुई थी और वहाँ जाके बैठ जाता था। गाड़ी रुकी तो हतीम जो है बाबा की गोद में बैठ गया और उस ड्राइव करना शुरू हो गया, स्टीयरिंग को घुमाने लगा। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ स्टीयरिंग घुमा रहा था कि जैसे ऐसे तो ड्राइविंग करनी आती हो। ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चों को हम लोगों ने अभी इतने ज़्यादा नहीं बट गर्म कपड़े पहना दिए थे। बदर के लिए हम लोग निकल पड़े थे। रास्ते में अंधेरा हो गया था, जबकि हम चाहते थे कि हम थोड़ा सा पहले निकलते तो हम जो है दिन की रोशनी में बदर का मैदान देखते। बदर के बारे में आपको बताते चलूँ तो ये वो मार्के हक के बातिल था, जिसमें मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कम तादाद होने के बावजूद भी बहुत बड़ी कामयाबी अता की, क्योंकि इसमें कुफ़ार के बहुत से बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिसमें से एक अबू जहल भी था। लेकिन इसमें सिर्फ़ जो है मुसलमानों के 14 मुसलमान शहीद हुए थे और कुफ़ार के 70 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। कुफ़ार ने ये मार्का झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों से किया, क्योंकि वो फुल पावर में थे और वो समझते थे कि मुसलमान इस वक्त कमज़ोर हैं, क्योंकि ये आई थिंक हिजरत के फ़ौरन बाद ही ये मार्का हुआ था और इस वक्त मुसलमान इतनी पावर में नहीं थे। तो कुफ़ार ने ये जंग शुरू की बग़ैर किसी झूठ की बुनियाद पे, और इसलिए कि वो मुसलमानों को शिकस्त देंगे और उन्हें जो है ना नाकामी होगी तो मुसलमानों को कुफ़ार जो है वो जीतेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की अल्लाह से कि वो हमारी मदद फरमाए। तो कहते हैं कि फ़रिश्ते आए थे आसमान से मुसलमानों की मदद करने के लिए।
بٹ کہیں کچھ علماء سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں نے جنگ لڑی تھی، بٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ مسلمان ایک اونچی جگہ پہ، جو آگے ایک مسجد آپ کو بھی نظر آئے گی، وہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہے ڈیرا جما لیا تھا، اور جہاں پہ بارش رات بھر ہوئی اور کفار کے خیمے جو تھے وہ نیچے تھے اور وہ پانی سے بھر گئے تھے، اور نہ ان کی رات جس کی وجہ سے یہ وجہ بھی تھی جس کی وجہ سے کفار کو شکست ہوئی۔ جی جناب، ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ وہ صحابہ جو ہیں وہ ان کی قبریں ہیں، اور بدر کا میدان ہے۔ یہاں پہ ان صحابہ کے نام بھی موجود تھے۔ رات ہو چکی تھی تو کچھ کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا، بٹ میں نے کوشش کی کہ جتنا میں کور کر سکتی ہوں وہ میں نے کیا۔ بچوں کو ایسے مقامات پہ لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ چلے کہ کس طرح مسلمانوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور اسلام کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی، اور انہیں اپنی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے۔ میں اس طرف جا رہی ہوں جہاں پہ ان صحابہ کرام کے نام موجود ہیں۔ یہ وہ 14 صحابہ تھے جو اس معرکہ حق باطل میں شہید ہوئے تھے۔ اور یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ ان کی قبریں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ اور لوگوں کی قبریں بھی یہاں پہ موجود ہیں، بٹ ابھی تو پلین ہی تھا، کچھ ایسے قبروں کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئے تھے، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ واپس جانے کے لیے ہم لوگ نکل چکے تھے۔ مدینہ کی طرف یہاں پہ ہم لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی اوپر مسجد میں۔ اس جگہ پہ مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، یہ اس مسجد والی جگہ پہ۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہاں پہ صرف ایک کنواں خالی رکھا جس سے وہ پانی لے سکتے تھے، باقی سارے کنویں بند کر دیے تھے تاکہ کفار جو ہے ان کو مشکلات پیش آئیں۔ اس معرکے میں ابو جہل بھی شہید تو نہیں، خیر قتل ہو گیا تھا کیونکہ وہ کافر تھا، تو مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ اوکے جی، ہم لوگ مدینہ پہنچ چکے تھے الحمدللہ ماشاءاللہ سے، اور یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ احد کا پہاڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد کو ہم سے پیار ہے اور ہمیں احد سے پیار ہے، جمعے کی نماز کے لیے مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے۔ سب بہت پیارے لگ رہے تھے، محمد حتیم اور محمد محدث، اور ان کے بابا نے کندورہ پہنا تھا، اور ہم لوگ مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جمعے کے دن رش بہت زیادہ ہوتا ہے، مسجد نبوی فل ہوتی ہے۔ ہم لوگ مسجد پہنچ چکے تھے اور نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ نماز کے بعد ہم مسجد
روضے رسول کی طرف چل پڑے سلام کے لیے۔ یہ جنت البقیع کی جالیاں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں گیٹ کے باہر۔ یہاں پہ صرف مرد جا سکتے ہیں، عورتوں کا جانا منع ہے۔ ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز بھی ہم لوگوں نے وہیں ادا کی، اور بہت ٹائم تک ہم لوگ مسجد نبوی میں ہی رہے۔ روضہ رسول کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت دور جگہ ملی تھی، آئی تھنک بیک سائڈ تھی مسجد کی، تو ہم لوگ اپنے پیارے نبی کے روضے پہ پہنچ چکے ہیں۔ محدث بہت خوش تھا اور بار بار اپنے پیار کہتا تھا کیا یہ پیارے نبی کا گھر ہے، پیارے نبی کا گھر ہے۔ وہ ابھی بھی گھر جب آ چکا ہے تو جب بھی وہ کوئی ویڈیو دیکھتا ہے یا پکچرز دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پیارے نبی کے گھر جانا ہے۔ آئی تھنک سب بچوں میں یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اپنے نبی کی محبت بچپن سے ہی اگر یہ چیزیں بچوں کو سکھائی جائیں تو بڑے ہونے تک ان میں یہ چیزیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ حتیم بھاگا جا رہا تھا مسجد میں اور ابرش اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ہم کافی دیر وہاں بیٹھے رہے، درود و سلام پیش کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے، کیونکہ یہاں جا کے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے بہت کچھ وہ نہیں سب کچھ کیا جو جس کا سبق ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ہر دفعہ یہی ارادہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں گے جیسا ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھایا، جیسی تعلیمات انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آپ لوگ بھی درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ۔ میں اور ابرش باہر بیٹھ گئے تھے تو طاہر بچوں کو لے کے روضہ رسول پہ سلام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ اس دفعہ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے مسجد نبوی کو فل دیکھا، اندر سے بھی باہر سے بھی، اور زیادہ ٹائم ہم لوگوں نے اسٹے بھی کیا مدینہ میں۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگ اتنا اسٹے نہیں کر سکے تھے۔ مدینے سے جاتے ہوئے ویسے بھی آپ بہت اداس ہوتے ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ یہاں سے جائیں۔ ہر دفعہ یہی لگتا ہے کہ کاش اور تھوڑا ٹائم مل جاتا، ہم کچھ دن اور رک جاتے یہاں پہ، لیکن ابھی ہمارا تو رات کو ہم پہنچے تھے تو یہ فرسٹ ڈے ہی کہہ لیں، ہمارا فرسٹ ڈے تھا یہاں پہ۔
ہم لوگ باہر آ چکے تھے اور اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ حتیم تو سو گیا تھا، اسے رات کو بھی بچے کیونکہ کافی ٹائم سے ٹریول کر رہے تھے تو پھر سو گئے تھے۔ نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے تھے، تو ہم لیڈیز صبح صبح ہی آ گئی تھیں۔ ہمارے ساتھ جو باقی فیملی آئی ہوئی تھی، ہم لوگ اکٹھے ہی صبح جو ہے ریاض الجنہ کے لیے جا رہے تھے، نوافل ادا کرنے کے لیے۔ ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جنت کی کیاری ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کے ان کے منبر تک کی جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا میں ایک جنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی کیاری کہا تھا۔ ہم لوگ انٹر ہو چکے تھے اور دل میں اتنی خوشی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ خود پہ رشک آ رہا تھا کہ کہاں ہم اور کہاں یہ وہ مقام، کیا ہم اس لائق بھی تھے کہ ہم یہاں پہنچ جاتے، اتنے قریب اپنے پیارے نبی کے۔ میں تو جب بھی روضہ رسول کو ویسے بھی دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور بہت دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دکھایا۔ ہم تو اس لائق ہی نہیں تھے۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں آنا نصیب فرمائے۔ منبر رسول آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم لوگ واپس جا رہے تھے کیونکہ جہاں پہ زیادہ دیر نہیں بیٹھنے دیتے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد ہم لوگ آپ مسجد کی دوسری سائڈ پہ جا رہے تھے۔ بچے ہمارے ساتھ نہیں تھے، اس لیے ہم لوگوں کو اندر بیٹھے تھے، ورنہ عورتوں کو بچوں کے ساتھ مسجد کے اندر نہیں بیٹھنے دیتے، چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ مسجد نبوی کو اندر سے میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہی تھی، کیونکہ جب لاسٹ ٹائم میں آئی تھی تو میرے ساتھ بچے تھے، وہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، بچے بہت چھوٹے تھے، تو میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا کہ میں انہیں باہر چھوڑ سکتی۔ ولاگ کو یہاں پہ میں اینڈ کرنے لگی ہوں۔ آپ مسجد نبوی کی اذان سنیے۔ اللہ حافظ۔